बारात दुल्हन को लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में डाकुओं ने बारात रोकी और दुल्हन को अगवा करके ले गई। उन्होंने दुल्हन के बाप से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की और ये भी कहा कि इसने अगर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो रिमशा दुल्हन को जान से मार दिया जाएगा। अकरम साहब अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लिहाजा उन्होंने पुलिस को बताने का रिस्क बिल्कुल ना लिया। हालांकि कई रिश्तेदारों और दोस्तों ने इस बात का मशवरा दिया था कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। उन्होंने अपना प्लॉट फरोख्त किया और डाकुओं की डिमांड पूरी की और अपनी बेटी रमशा को वापस लाए। वो वापस तो आ चुकी थी, लेकिन अब दुल्हन ने इतराज किया कि मेरी बीवी एक रात अजनबी मर्दों के दरमियान गुजार कर वापस आई है। इतनी खूबसूरत दुल्हन को डाकू कैसे छोड़ सकते थे। लिहाजा रमशा का मेडिकल टेस्ट होगा और मैं इस बात की तसल्ली चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बीवी को नहीं छुआ। जब रमशा ने यह बात सुनी तो इसने इमरान का यह मुतालबा मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा मेडिकल टेस्ट हरगिज नहीं होगा। इमरान ने रमशा को तलाक दे दी तो रमशा ने भी इमरान के सामने कसम खाई कि तू मेरी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द है। अब मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। 19 साल बाद इमरान अपनी फैमिली और बच्चों के साथ मुल्तान से लाहौर जा रहा था तो इसने रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ी भिखारन को देखा। जब इमरान ने इसे गौर से देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये भिखारन कोई और नहीं बल्कि तालीम मुकम्मल होने के बाद रमशा ने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। इसे इस स्कूल में इसकी सबसे बेहतरीन दोस्त शाजिया लेकर आई थी। रमशा की सैलरी भी बहुत अच्छी थी और इस स्कूल का माहौल रमशा को बहुत पसंद था। स्कूल घर से ज्यादा दूर भी नहीं था और आरामदेह माहौल था। शाजिया की वालिदा हर वक्त अपने बेटे इमरान की शादी की बात करती रहती। दिन रात इसके लब पर यही बात थी कि मैं अपने बेटे की जल्द शादी करना चाहती हूँ। इमरान मेरा अकलौता बेटा है और इसकी शादी मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है। इमरान की वालिदा काफी बीमार रहती थीं और अपनी माँ की बीमारी को देखते हुए इमरान भी इसी कोशिश में था कि जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता मिले तो मैं शादी कर लूं। इमरान की वालिदा और इमरान की बहन शाजिया दोनों एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थीं। उन्होंने रिश्ते कराने वाली मासी के जिम्मे भी लगाया हुआ था। पहली बार शाजिया ने इमरान को रिमशा की तस्वीर दिखाई थी। पहली ही नज़र में इमरान को रिमशा पसंद आ गई और इसने अपनी बहन से यही कहा कि मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर शाजिया मुस्कुराने लगी और भाई से कहा, भाई थोड़ा सब्र कीजिए, ये मामला इतना आसान नहीं। आपको तो लड़की पसंद आ चुकी है, लेकिन रिमशा के बारे में मैं नहीं जानती। क्या वो भी आपको पसंद करेगी या नहीं, वो तो आपके बारे में जानती ही नहीं, ना ही आपको इसने कभी देखा है। हम एक ही अदारे में पढ़ते रहे। मुझे तो रमशा शुरू से ही बहुत पसंद थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी क्या रमशा भी किसी को पसंद करती है या नहीं। क्या इसके वालदैन ने रमशा का कहीं रिश्ता तय किया है या नहीं, मुझे सारी तफसील मालूम करना होगी। शाजिया ने अपने भाई से वादा किया कि मैं कल ही इस सिलसिले में रमशा से जरूर बात करूंगी और हकीकत जानने की कोशिश करूंगी। दूसरे दिन स्कूल में ही ब्रेक टाइम में शाजिया ने रिमशा से कहा, हम काफी अरसे से अपने भाई के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, लेकिन कोई मौजू रिश्ता नहीं मिल रहा। मैंने अपने भाई को तुम्हारी तस्वीर दिखाई है, नाराज मत होना। तुम्हारी इजाजत के बगैर मैंने इसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई, क्योंकि तुम तो मेरी बेहतरीन दोस्त हो और मुझे भी पसंद हो। और सच पूछो तो मेरी शुरू से ही यही ख्वाहिश थी कि तुम मेरी भाभी बनकर मेरे घर में आ जाओ। लेकिन तुम्हारे बारे में मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा रिश्ता कहाँ तय करना चाहते हैं। अगर तुम्हारा कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ तो मैं अब अपने वालदैन को इमरान भाई के लिए तुम्हारे घर भेजना चाहती हूँ। तुम्हें इस बात पर कोई एतराज तो नहीं। रिमशा ये सुनकर काफी देर खामोश रही और वो अपनी दोस्त पर नाराज भी हुई कि अपने भाई को मेरी तस्वीर क्यों दिखाई। मगर फिर इसने शाजिया को बताया कि मेरा कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ। मेरे मुस्तकबिल का फैसला मेरे वालदैन ही करेंगे, क्योंकि मुझे अपने वालदैन पर, खास कर अपने वालिद पर बहुत भरोसा है। वो मेरे बारे में कभी गलत फैसला नहीं कर सकते। वो आपके भाई इमरान से जरूर मुलाकात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रिश्ता मुमकिन है। ये सुनकर शाजिया काफी खुश हुई। घर जाकर इसने अपने वालदैन को बताया और इमरान को भी बताया कि रिमशा का किसी जगह भी रिश्ता तय नहीं हुआ और इसे इस रिश्ते पर कोई एतराज भी नहीं, अगर इसके वालदैन राजी हो गए तो।
مگر ایک بات کا خیال رکھنا، میں اس کے والد اکرم صاحب کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں اور بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے ہی کسی لڑکے کے ساتھ طے نہیں کر دیں گے۔ وہ باقاعدہ آپ کا انٹرویو لیں گے، اور اگر آپ اس انٹرویو میں کامیاب ہو گئے اور رمشا کے والد کو آپ پسند آ گئے تو یہ رشتہ پکا ہی سمجھیں۔ عمران نے اپنی بہن سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ میں اکرم صاحب کو بھی پسند ضرور آؤں گا، بس تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتی رہنا۔ عمران اپنے والدین کے ساتھ رمشا کے گھر آیا۔ عمران کے والدین تو گھر میں ہی رہے، جبکہ اکرم صاحب نے بائک نکالی اور عمران سے کہا، آؤ تمہیں آج بازار کی تھوڑی سی سیر کرواتا ہوں، چائے بھی پی لیں گے اور تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ عمران تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں تھوڑا پریشان ضرور تھا کہ اکرم صاحب میرے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، آیا ان کو میں پسند بھی آؤں گا یا نہیں۔ اکرم صاحب اور عمران تقریباً 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہے۔ ہوٹل میں انہوں نے چائے بھی پی اور مختلف ٹاپک پر ان کی بات بھی ہوئی۔ بات کرنے کے دوران اکرم صاحب نے عمران کو جاننے کی کوشش کی کہ یہ کس قسم کا لڑکا ہے، آیا یہ میری بیٹی کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ تقریباً شام ہونے والی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل سے واپس آئے، جبکہ گھر میں عمران کے والدین ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گھر واپس جاتے ہوئے عمران کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ بیٹا پھر کیا خیال ہے؟ مجھے تو یہ خاندان بہت پسند آیا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ اکرم صاحب تمہیں پسند کرتے ہیں؟ عمران نے اپنی ماں سے کہا، اماں ابھی تک تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر میں ان کو پسند آ گیا تو یقین مانے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا، کیونکہ مجھے اتنا اچھا سسر ملے گا جس کی اتنی اچھی بیٹی ہو۔ 2 دن بعد ہی اکرم صاحب کا عمران کی والدہ کو فون آیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں آپ کا بیٹا پسند ہے۔ یہ سن کر عمران کی والدہ بہت خوش ہوئیں۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ میرے بیٹے کو اس کی پسند ملنے والی ہے، ایک ایسی لڑکی جس کو میرا بیٹا دل سے چاہتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے عمران کی والدہ نے اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری لڑکیاں دیکھیں، ان کی تصویر دکھائی، لیکن عمران کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی۔ مگر رمشا کو دیکھتے ہی اس نے پہلی ہی نظر میں اس کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ آج وہ عمران کا انتظار کر رہی تھیں کہ گھر واپس آئے گا تو اسے یہ خوشخبری سنا دوں گی۔ پھر عمران جیسے ہی گھر آیا تو ماں نے اسے پیار کیا اور کہا، بیٹا تمہارے لیے خوشخبری ہے، اکرم صاحب کی بھی کال آئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ عمران بہت اچھا لڑکا ہے، میری بیٹی کو خوش رکھے گا اور مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ یہ سن کر عمران بہت خوش ہوا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ رشتے کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ اکرم صاحب کی بیوی نے ان سے کہا کہ اجاز صاحب آپ کے پرانے دوست تھے، وہ بھی اپنے بیٹے روحان کے لیے ہماری رمشا کا رشتہ مانگ رہے تھے، اور کافی عرصہ پہلے وہ یہ بات آپ سے کہہ بھی چکے تھے، مگر آپ نے اپنے گہرے دوست کے ہاں رشتہ کرنے کے بارے میں ایک بار بھی نہ سوچا۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ مجھے آپ کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں، بس دل میں آیا تو آپ سے پوچھ لیا۔ جب اجاز صاحب یہ سنیں گے کہ ہم نے رمشا کا رشتہ کسی دوسری فیملی میں طے کر دیا ہے تو وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ اکرم صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اجاز میرے بھائیوں جیسے ہیں، وہ مجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتے۔ ان کا بیٹا روحان بہت اچھا ہے، مجھے بہت عزیز بھی ہے، وہ تو میرا اسٹوڈنٹ بھی رہ چکا ہے، مگر تم جانتی ہو کہ میں رمشا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ روحان شادی کے بعد رمشا کو امریکہ لے جاتا، میری بیٹی میری آنکھوں سے دور ہو جاتی، اور یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بس تم دعا کرو کہ میری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں اور عمران اسے خوش رکھے۔ میری نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مجھے انسانوں کی پہچان ہے، اچھے برے کی پہچان رکھتا ہوں۔ میرے لحاظ سے عمران ایک اچھا لڑکا ہے جو ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ بس اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں نہ ڈال دے۔ شادی کا دن آیا تو عمران برات لے کر اکرم صاحب کے ڈیرے پر پہنچ چکا تھا۔ برات کا خوب استقبال کیا گیا اور مہمانوں کی خاطر تواضع کی گئی۔ اکرم صاحب کے چہرے کے تاثرات ملے جلے تھے۔ وہ اس لحاظ سے بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے، ایک فرض تھا جو میں ادا کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن دل ہی دل میں وہ اپنی بیٹی کی جدائی پر بھی تھوڑے غمگین تھے، کیونکہ ان کی بیٹی ایک دوسرے شہر میں آباد ہونے والی تھی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے۔ بارات 70 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے رمشا کو لینے آئی تھی۔ واپسی پر ایک ایسا حادثہ ہوا جس کے بارے میں نہ کبھی عمران نے سوچا تھا نہ ہی اکرم صاحب نے۔
برات جب ایک ویران علاقے سے گزری تو ڈاکوؤں کے گروہ نے برات پر حملہ کیا۔ پھر وہ دلہن کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ عمران اپنی دلہن کے لیے آگے آیا تو انہوں نے عمران پر تشدد کیا۔ پھر اس کے سر پر ایک ایسی ضرب لگائی جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا۔ اکرم صاحب اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ تمام باراتی حیران تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اکرم صاحب کو تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ پولیس اسٹیشن جا کر بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کروائیں، لیکن اکرم صاحب نے یہی کہا کہ شاید ان لوگوں کو کسی چیز کی لالچ ہو، ورنہ میرے ساتھ تو کسی کی کوئی دشمنی نہیں کہ کوئی میرا گھر یوں برباد کرے اور میری اولاد کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے۔ میں تھوڑا انتظار کروں گا، شاید ان کا مجھ سے رابطہ ہو جائے اور وہ اپنی ڈیمانڈ مجھے بتائیں۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اکرم صاحب کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی۔ کال کرنے والے آدمی نے اکرم صاحب سے کہا، اگر بیٹی عزیز ہے اور واپس لے جانا چاہتے ہو تو 1 کروڑ روپے لے کر آ جاؤ۔ یہ سن کر تو اکرم صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ وہ یہی کہنے لگے، اتنی ساری رقم میں کہاں سے لاؤں؟ خدا کا خوف کرو، مجھے میری بیٹی واپس کر دو۔ مگر کال کرنے والے نے کہا کہ ہم نے ایسے ہی آپ کی بیٹی اغوا نہیں کی، ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ آپ یہ پیسے ادا کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس وسائل بھی موجود ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ رات ہو رہی تھی اور اکرم صاحب اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ وہ اس ڈاکو کا اشارہ سمجھ چکے تھے۔ اکرم صاحب کے پاس ایک ہی پراپرٹی تھی اور وہ تھا ان کا پلاٹ، جو آج سے 5 سال پہلے انہوں نے شہر میں خریدا تھا۔ اس کی قیمت 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کے لگ رہی تھی، جبکہ رمشا کو چھوڑنے کی ڈیمانڈ 1 کروڑ روپے کی تھی۔ ڈاکوؤں نے اکرم صاحب کو یہ وارننگ بھی دی کہ کسی بھی طرح پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی کو کھو دو گے، اور اس کو دھمکی مت سمجھنا، ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اکرم صاحب نے ڈاکوؤں سے کہا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، خدارا میری بیٹی کو چھونا مت، میری بیٹی تو بہت معصوم ہے، جس نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ انہوں نے اکرم صاحب کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری ڈیمانڈ پوری ہو جانے پر ہم آپ کو آپ کی بیٹی واپس کر دیں گے۔ اکرم صاحب مختلف پراپرٹی ڈیلر سے بات کرنے لگے کیونکہ وہ اس پلاٹ کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ اکرم صاحب کے دوست اور رشتہ دار ان سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ پولیس میں اطلاع کریں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی بھی بازیاب ہو جائے گی اور آپ کو یہ پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ مگر اکرم صاحب اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں سے درخواست کر رہے تھے کہ میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا، خدارا میرا ساتھ دیں اور پولیس میں اطلاع دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں میری ایک ہی بیٹی ہے، آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور کسی طرح اس پلاٹ کو فروخت کرنے میں میری مدد کریں۔ پراپرٹی ڈیلر سے بات ہوئی اور اسی طرح پلاٹ کی قیمت لگوائی۔ اچھی رقم ملنے پر اکرم صاحب نے پلاٹ فروخت کر دیا اور پھر ان کے فون کا انتظار کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد اکرم صاحب کو دوبارہ کال موصول ہوئی۔ اکرم صاحب کانپتے ہوئے ہونٹوں سے ان سے پوچھ رہے تھے، میں نے پیسوں کا بندوبست کر لیا ہے، آپ مجھے لوکیشن بتائیں تاکہ میں آپ لوگوں کو آپ کے پیسے دے دوں اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آؤں۔ انہوں نے اکرم صاحب کو ایک لوکیشن بتائی اور اس بات کی تنبیہ کی کہ آپ کو اکیلے ہی آنا ہے، ساتھ کسی کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اکرم صاحب اکیلے ہی پیسے لے کر ایک ویران جگہ پر جا پہنچے، مگر حیران ہوئے کہ وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ انہیں اس بات کا خوف بھی تھا، اگر کوئی مجھ سے یہ پیسے چھین کر چلا گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، نہ میری بیٹی میرے ہاتھ آئے گی اور پیسے بھی ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ وہ بار بار اس نمبر پر کال کر رہے تھے، لیکن آگے سے نمبر بند تھا، کیونکہ جب بھی وہ کال کرتے اس کے بعد فوراً اپنا نمبر بند کر دیتے۔ لہٰذا اکرم صاحب کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ڈاکوؤں کی کال کا انتظار کریں۔ لہٰذا وہ سرد رات میں ان کی کال کا انتظار کرتے رہے۔ عجیب و غریب خیالات ان کے دل میں آ رہے تھے۔ اولاد کے لیے انسان بہت کمزور پڑ جاتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اکرم صاحب کمزور پڑ گئے۔ انہیں یہ بات ستا رہی تھی کہ میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ عمران بھی اکرم صاحب کے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ تم گھر پر رہو، میرا اکیلے جانا ہی ضروری ہے، اور انہوں نے عمران کو یہ بھی کہا
کہ کسی طرح پولیس کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہ ہی ان کو خبر دینے کی کوئی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اکرم صاحب کے فون پر کال موصول ہوئی۔ ایک آدمی اکرم صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کہاں ہیں؟ تو اکرم نے بتایا کہ میں اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں آپ نے آنے کا حکم دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دور سے ایک لائٹ اکرم صاحب کے چہرے پر آئی۔ اکرم صاحب سمجھ چکے تھے کہ انہی کا کوئی آدمی ہے۔ وہ چپ چاپ آ رہا تھا اور رمشا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ رمشا کے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا اور رمشا کی آنکھوں میں بہت خوف تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو بھاگ کر باپ سے لپٹنے کی کوشش کی، لیکن اس آدمی نے رمشا کو روک لیا۔ پھر اس نے پیسوں کا بیگ لیا، پیسے گنے اور اس کے بعد اکرم صاحب کی بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ رمشا اپنے باپ سے لپٹ کر رونے لگی۔ اکرم صاحب اپنی بیٹی کو تسلی دے رہے تھے اور پھر اسے اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پورا خاندان جمع ہو چکا تھا۔ اکرم صاحب کے رشتے دار بھی موجود تھے۔ عمران بھی اپنی فیملی کے ساتھ اکرم صاحب کے گھر پہنچ چکا۔ اکرم صاحب نے دیکھا کہ رمشا خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور پھر رمشا کو دیکھ کر عمران کے دل میں کئی طرح کے خیالات آنے لگے تھے۔ عمران کی ماں نے رمشا کو گلے سے لگایا اور کہا، بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم واپس آ چکی ہو۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا، چلو گاڑی نکالو، ہم رمشا کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس پر عمران نے اپنی ماں سے کہا، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ ڈاکوؤں کے ساتھ ایک رات گزار کر آئی ہے، ہم ایسے ہی اسے اپنے ساتھ کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں، اتنی حسین و جمیل دلہن کو ڈاکو بھلا بغیر چھوئے کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر جہاں اکرم حیران تھا، وہاں رمشا کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی عمران کی طرف۔ ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا تو غلط کہہ رہا ہے، رمشا سے تمہارا نکاح ہوا ہے اور تو اپنی بیوی پر ایسے شک نہیں کر سکتا۔ عمران کہہ رہا تھا، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے، آپ اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروا کر دیکھ لیں، بلکہ اب اس شرط پر ہی اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا کہ اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ رمشا نے عمران سے کہا، میں کسی صورت کوئی میڈیکل ٹیسٹ کروا کر اپنی پاکیزگی ثابت کرنے والی نہیں۔ جس پر عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں بیوی کے طور پر کبھی کسی صورت قبول نہیں کر سکتا، بلکہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ اپنی نوعیت کی عجیب و غریب شادی تھی جس میں دلہن کو اغوا کیا گیا اور پھر اسے طلاق ہو گئی۔ اس سارے معاملے کو 24 سے 48 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ اکرم صاحب کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ وہ لڑکا جس کو اکرم صاحب لاکھوں میں ایک سمجھتے تھے، اسی نے ان کی معصوم بیٹی پر ایسے عجیب و غریب الزامات لگائے جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اکرم صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، چل بیٹی کمرے میں چلو، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس موقع پر اعجاز صاحب اپنے دوست اکرم کے پاس آئے اور اکرم سے یہی کہا، یار میری کتنی بڑی خواہش تھی کہ ہماری یہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ میرا بیٹا روحان بھی یہی چاہتا تھا، لیکن تو نے کیسے لوگوں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیا۔ خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم بھی رمشا بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ روحان میرا فرما بردار بیٹا ہے، وہ اب بھی رمشا کو اپنا لے گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اکرم صاحب نے اپنے دوست اعجاز کی طرف ایسی آنکھوں سے دیکھا جیسے کوئی بہت پیاسا ہو اور اسے دور سے پانی کی جھلک نظر آ گئی ہو۔ انہوں نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میرے دوست مجھے معاف کر دینا، میں تو یہی چاہتا تھا کہ میری بیٹی میرے سامنے رہے، ورنہ روحان میں تو کوئی کمی نہیں تھی، وہ بھی مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ اعجاز صاحب نے اپنے بیٹے روحان سے بات کی تو روحان نے کہا، ابا مجھے آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر منظور ہے، میں تو پہلے ہی رمشا کو چاہتا تھا، لیکن شاید نصیب میں ایسی ہی شادی لکھی تھی، میں اب بھی رمشا کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ اکرم صاحب نے اپنی بیٹی رمشا سے بات کی تو رمشا حیران ہوئی۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگی، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، میں نے قسم کھا لی ہے کہ اب میں کبھی شادی نہیں کروں گی، مرد ذات سے میرا بھروسہ ہی اٹھ چکا ہے۔ اکرم صاحب اپنی بیٹی سے یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹی، ایک عورت کے لیے اکیلے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے، میرے چلے جانے کے بعد کون ہوگا جو تمہارا آسرا ہوگا، جو تمہیں سہارا دے گا۔ مگر رمشا کسی صورت شادی کے لیے رضامند نہ ہوئی، بلکہ اس نے اپنے باپ سے یہی کہا کہ میری اس میں رضامندی شامل نہیں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے ہیں
اور میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں تو روحان سے میری شادی کر دیں۔ اکرم صاحب کبھی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ششو پنج میں مبتلا تھے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ وہ اپنا سب کچھ فروخت کر کے اپنی بیٹی کو ان ڈاکوؤں سے واپس لے آئے، مگر اب ان کی بیٹی کی رخصتی بھی نہیں ہو سکی، جس کے لیے انہوں نے اتنی کوششیں کی۔ نہ وہ بیٹی کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ روحان سے شادی کرے، اور نہ ہی وہ یہ بات برداشت کر سکتے تھے کہ رمشا اکیلی رہ جائے۔ وہ خود بھی بیمار رہتے، دل کے مرض میں مبتلا تھے، لہٰذا انہیں رمشا کی شادی کی بہت جلدی تھی۔ عمران اپنی زندگی میں مگن ہو گیا، حالانکہ اس کی یہ محبت ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک لڑکی سے شادی بھی کر لی، اس کا نام کرن تھا۔ عمران کی بہن شازیہ اپنی بہن کو ملامت کرتی، اس سے خفا تھی کہ تو نے رمشا کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، مگر وہ اپنی بہن سے یہی کہتا کہ تم میری بہن ہو، میں تم سے کیسے بات کروں، لیکن جب میرا دل مطمئن نہیں تو میں کیسے اسے اپنا سکتا تھا۔ ہاں میں نے اس سے محبت کی تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ ساری زندگی اسی شک میں گزار دیتا، خود بھی ذلیل ہوتا اور اسے بھی ذلیل کرتا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا اور اب تو عمران کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں عطا کیں۔ بڑی بیٹی مریم کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی مقدس کے لیے وہ رشتہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، والدین کی بہت لاڈلی تھی۔ عمران نے اپنی بیٹی مقدس کی ہر خواہش پوری کی، اور یہ بھی مقدس کی ہی خواہش تھی کہ میں ٹرین پر سفر کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کے لیے انہیں لاہور سے حیدرآباد جانا تھا۔ پوری فیملی اس بار ٹرین پر ہی جا رہی تھی۔ عمران ریلوے اسٹیشن پہنچا تو اس نے ایک بوڑھی بکھارن کو دیکھا، وہ ہاتھ پھیلا کر ایک ایک مسافر سے بھیک مانگ رہی تھی۔ غور کرنے پر پتا چلا کہ یہ بیچاری رمشا ہی تھی۔ اکرم صاحب کے گزر جانے کے بعد رمشا اکیلی رہ چکی تھی۔ شادی نہ کرنے کی قسم تو اس نے کھا لی، لیکن زندگی اس پر بہت مشکل ہو چکی تھی۔ کافی بیمار رہنے لگی، مکان بھی فروخت ہو چکا تھا۔ پہلے کرائے کے مکان میں رہتی، لیکن جب کرایہ نہ دے پائی تب مختلف درباروں میں زندگی گزارنے لگی۔ آج 19 برس بعد اسے اچانک رمشا یاد آئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رمشا اس حال میں زندگی گزار رہی ہوگی۔ اس نے اپنے بچوں اور بیوی کرن سے کچھ نہ کہا، انہیں کچھ نہ بتایا۔ اب وہ ڈرنے لگا۔ رمشا کی یہ حالت دیکھ کر وہ خوف میں مبتلا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بھی تو بیٹیوں والا تھا۔ اور پھر مقدس کا بھی ایک اچھے گھر میں رشتہ طے ہوا اور اس کی شادی ہو گئی، مگر شادی کے تیسرے دن ہی مقدس کے شوہر نے اسے طلاق دی اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ جب مقدس کے شوہر کو کسی نے بتایا کہ شادی سے پہلے مقدس اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے ٹور پر گئی تھی، اس ٹور میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھیں، اور مقدس نے گھر سے باہر 2 راتیں گزاری تھیں۔ بدقسمتی سے مقدس کا شوہر بھی عمران کی طرح ہی شکی مزاج ثابت ہوا۔ وہ ہر وقت مقدس سے یہی کہتا کہ ٹور کے دوران تم کسی لڑکے سے تو نہیں ملی، کوئی لڑکا تمہارے کمرے میں تو نہیں آیا، ٹور میں تم نے رات کس کے ساتھ گزاری۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے اس نے مقدس کو ذہنی معذور بنا ڈالا۔ ہر وقت کے الزامات سے تنگ آ کر ایک دن مقدس نے اپنے شوہر پر حملہ کیا اور اس بال نوچ ڈالے، اور سبزی کاٹنے والی چھری سے اس کے ایک کان کاٹ دیا۔ غصے میں شوہر نے مقدس نکال دیا۔ جس لڑکی نے جی میں کوئی دکھ نہیں، زندگی خوشیوں سے بھری تھی، اچانک اسے طلاق ہوئی اور ذلیل کر کے جب اسے گھر سے نکالا گیا تو اس سے یہ ذلت برداشت نہ ہوئی۔ اس نے خودکشی کر لی اور مرنے سے پہلے یہی لکھا کہ بابا مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، میں بدکار بالکل نہیں۔ آج 24 سال بعد عمران کو احساس ہوا کہ رمشا کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی حادثہ ہوا تھا جس میں رمشا بالکل بے قصور تھی، مگر میں نے اس وقت اسے اپنانے سے انکار کر دیا۔ میں ہی جاہل تھا۔ شک ایک ایسا زہر ہے جو رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ جس رشتے کی بنیاد شک پر ہو وہ رشتہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رشتوں میں کامیابی کے لیے ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔